अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद हफीज़ ख़ान। आज मैं बात करना चाहता हूं हमारा एक कौमी मसला, तो उसे मैं नहीं कह सकता, लेकिन हमारी जो कौमी सियासी पार्टियां हैं उनकी जान पे बनी हुई है क्या? आपने सुना होगा कि आजकल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मुकदमा ज़ेर समात है, पटिशन्स हैं कि मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली, सूबाई असम्बली और यानी पार्लियामेंट कह लें और सूबाई असम्बलियों की, वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या उसका जो असल नाम है वो तहरीक इंसाफ है, वो उसको मिलनी चाहिए या जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने दूसरी पार्टियों को उनके तनासब से बांट दी थी वैसी रहनी चाहिए। तो इस सिलसिले में हमने देखना ये है कि सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसले के मुमकिना सूरतें क्या हो सकती हैं, और एक सबसे अहम सवाल कि अब तक फुल कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जिसमें 13 मोअज़्ज़ज़ जज साहबान वो इसको सुन रहे हैं, उसमें क्या वो इसे अगली दो जो 3 या 4 या 1 जो हेयरिंग होगी अगले दिनों में, तो उस पर यही सुप्रीम कोर्ट की बेंच जो 13 जजेस पर है, जिसमें मुसर्रत हिलाली साहबा वो शामिल नहीं हैं चूँकि वो बीमार थी, 14 जज साहबान काम कर रहे थे, और अब जो 3 नई सीटें इसमें इजाफा होने वाली हैं जिनकी मंजूरी जुडिशल कमीशन भी दे चुका है और पार्लिमानी कमीशन भी दे चुका है कि 3 जज साहबान, 2 लाहौर हाई कोर्ट से और 1 सिंध हाई कोर्ट से, वो एलिवेट हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो अगले 2-1 दिन में वो भी हल्फ उठा लेंगे, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जज साहबान की तादाद 17 हो जाएगी। तो क्या वो ये बेंच टूट जाएगा? इस बेंच में और जज साहबान भी शामिल हो जाएंगे अगर फुल कोर्ट होना है। मुसर्रत हिलाली साहबा भी वो तशरीफ़ ले आएंगी वापस। तो क्या ये 17 के 17 जज सुनेंगे और इसकी समाअत आज 9:30 होगी, या इसी तरह चलता रहेगा और इसी पर फैसला होगा? एक और बात वो ये है कि सियासी पार्टियों की जान पर क्यों बनी है। इसके अलावा एक बात ये भी है कि ये मखसूस नशस्तें होती क्या हैं। हमारे बहुत सारे जो नाजरीन हैं, बहुत से वो जानते हैं कि मखसूस नशस्तें कौमी असम्बली में, सूबाई असम्बली में एक तरमीम हुई थी बहुत पहले, तो उसके ज़रिए ये शामिल की गई थी कि एक नशस्तें तो वो होती हैं जो कौमी असम्बली के मेंबर हैं या सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं, वो बराह रास्त जीत कर आते हैं, वो फील्ड में इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने के बाद वो जीत कर आते हैं। जबकि जो मखसूस नशस्तें ये हैं कि ये रखी गई थी ख़वातीन के लिए, अक़लियतियों के लिए और टेक्नोक्रेट्स के लिए। ये वो सीटें होती हैं कि जो पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है और वो अपनी कुछ सीटें जीतती है, तो उसकी जीत के तनासब से या जो उसकी जो कंपोजिशन है वो असम्बली में होती है, कौमी असम्बली में या सूबाई असम्बली में, तो उस तनासब से ये ख़वातीन की नशस्तें, अक़लियती नशस्तें और टेक्नोक्रेट्स की नशस्तें उनमें वो तकसीम कर दी जाती हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया था। उनके मेंबरान जो थे वो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़े थे, और आज़ाद इलेक्शन में जीतने के बाद वो सारे शामिल हुए थे एक ऐसी पार्टी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में कि जिसने ख़ुद भी इलेक्शन नहीं लड़ा था। जो उसके सरबराह हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, वो भी आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़कर कौमी असम्बली में पहुँचे। तो अब ये हुआ मखमसा कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है, इसकी जितने नशस्तें अब हैं, जो तहरीक इंसाफ का नया नाम है, तो इनकी कुल मिलाकर पार्लियामेंट में और सूबाई असम्बलियों में इनकी नशस्तें 78 बनती हैं। अच्छा, ये 78 नशस्तें ऐसी हैं कि अगर ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल या तहरीक इंसाफ को मिल भी जाएं, तो तहरीक इंसाफ की सेहत पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो मेजॉरिटी में नहीं आते, वो फिर भी इसी तरह अपोजिशन में रहेंगे। लेकिन अगर ये जो 78 सीटें तकसीम हुई हैं
مسلم لیگ نون میں، پاکستان پیپلز پارٹی میں، یا دوسری جماعتیں جن کا وجود پارلیمنٹ میں اور صوبائی اسمبلیوں میں ہے، اگر یہ ان کو ملی رہتی ہیں جیسا کہ پہلے تقسیم ہوئی، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس میں قومی اسمبلی میں جو اس وقت رولنگ اتحاد ہے یا جو اتحاد حکومت چلا رہا ہے، اس کو 2/3 میجارٹی حاصل ہو جاتی ہے، اور 2/3 میجارٹی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آئین میں ترامیم کر سکتے ہیں، جبکہ تحریک انصاف یا اس کا جو نیا نام سنی اتحاد کونسل، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس وقت جو رولنگ اتحاد ہے نون لیگ کا، پاکستان پیپلز پارٹی اور دوسری جماعتوں کا، اسے آئین میں ترمیم کرنے کی اہلیت حاصل نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ اتنا زیادہ سنجیدہ ہو گیا ہے۔ اس کو پہلے پشاور ہائی کورٹ میں لے جایا گیا، اور اس کو لے کر جانے والے بھی سنی اتحاد کونسل کے لوگ تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ 78 نشستیں الیکشن کمیشن نے غلط تقسیم کر دی ہیں دوسری پارٹی میں، یہ ہمیں دی جائیں۔ اور اس پہ پشاور ہائی کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ آیا، انہوں نے سنی اتحاد کونسل یا تحریک انصاف کا موقف رد کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ممبران جو آزاد تھے، یہ جس پارٹی میں شامل ہوئے سنی اتحاد کونسل میں، اس نے سرے سے الیکشن ہی نہیں لڑا اس پارٹی کے نام سے، اور اس کے جو سربراہ ہیں وہ بھی آزاد حیثیت میں، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، وہ جیت کر آئے ہیں۔ تو یہ سیٹیں ایک بطور پارٹی کے یہ سنی اتحاد کونسل کو نہیں دی جا سکتی، لہٰذا جس طریقے سے الیکشن کمیشن نے ان سیٹوں کو اضافی طور پر تقسیم کر دیا، جسے اپوزیشن نے مال غنیمت کا نام دیا کہ تقسیم کر دیے، اسی طرح یہ تقسیم باقی رہنی چاہیے۔ لیکن جب یہ معاملہ سپریم کورٹ میں پہنچا ہے، تو اس پہ پہلے ایک جو بینچ بنا، اس بینچ نے تجویز دی کہ اس کو فل کورٹ سنے، لیکن اس بینچ نے وہ جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اس طریقے سے انہوں نے اس کو اپنے انٹرم آرڈر میں کیا کہ یہ جو لوگ اضافی سیٹوں پر آئے اور یہ جو مخصوص نشستیں دوسری پارٹیوں کو ملیں، یہ فی الحال یہ جو حکم ہے یہ معطل رہے گا، تو وہ ابھی شامل نہیں ہیں۔ لہٰذا جو رولنگ اتحاد کو جو 2/3 میجارٹی حاصل ہو چکی تھی، وہ اب نہیں ہے، اور جو کچھ امینڈمنٹس پرپوز کی جا رہی تھیں، جن میں سے کچھ امینڈمنٹس عدالتی اداروں کے بارے میں بھی تھیں، تو وہ ساری کی ساری ابھی پیچھے رہ گئی ہیں، اور معاملہ اٹکا ہوا ہے کہ سپریم کورٹ فیصلہ کیا کرتی ہے۔ جس بینچ نے، جس کو پریزائڈ کر رہے تھے لارڈشپ منصور علی شاہ صاحب، تو انہوں نے یہ بھجوا دیا چیف جسٹس صاحب کو کہ اس پر لارجر بینچ بنایا جائے۔ وہاں یہ طے ہوا کہ لارجر بینچ بنانے کی بجائے اسے فل کورٹ میں سنا جائے۔ اب فل کورٹ میں 14 جج صاحبان تھے، مسرت حلالی صاحبہ بیمار تھیں، تو اس لیے جو 13 جج موجود تھے، انہوں نے اس کو 2 ہیئرنگ میں سنا۔ اب جب فل کورٹ بنتی ہے سپریم کورٹ میں، تو اس کی جو رجسٹریاں ہیں کراچی میں یا لاہور میں، کوئٹہ میں بھی ہے، تو وہاں پر کام بند ہو جاتا ہے، چونکہ تمام جج صاحبان اسلام آباد میں موجود ہوتے ہیں، تو لہٰذا اس سے اوائڈ کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ ایک بہت بڑا قومی مسئلہ بنا ہوا تھا یہ، لہٰذا طے یہ ہوا کہ اس کو فل کورٹ ہی سنے گا۔ اب فل کورٹ نے اس پر 2 سماعتیں کر لیں، 2 دن یہ نشریات اپنا ہیئرنگ اور نشریات جاری رہیں، اور یہ پھر اس کو ملتوی کر دیا گیا کہ درمیان میں عید کی چھٹیاں آ رہی تھیں کہ اس کے بعد یہ رکھا جائے گا، اور اس درمیان میں سپریم کورٹ کی جو سالانہ تعطیلات ہوتی ہیں وہ بھی آ رہی تھیں، لیکن تعطیلات کو 1 مہینے کے لیے کرٹیل کر دیا گیا۔ اب ہوگا کیا کہ اس دوران 3 نئے جج صاحبان ایلیویٹ ہو چکے ہیں، ان کا حلف اٹھانا باقی ہے۔ مسرت حلالی صاحبہ بھی تشریف لے آئیں گی۔ اب ہوگا کیا کہ اب جب اس کی ہیئرنگ آئی، تو جہاں فل کورٹ کا آرڈر ہے، تو وہاں 17 کے 17 جج صاحبان دستیاب ہوں گے، تو کیا اسے 17 جج صاحبان سنیں گے پھر نئے سرے سے، یا جو ایک اصول ہے پارٹ ہرڈ کا، پارٹ ہرڈ ہوتا ہے کہ اگر کوئی کیس جزوی طور پر سماعت کیا جا چکا ہو تو اس کو ویسے ہی رہنے دیا جاتا ہے، اور جو جج صاحبان اسے سن رہے ہوتے ہیں وہی سن کر اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک بات پھر بھی ہے کہ فل کورٹ کہا گیا تھا۔ اب اگر وہ 3 جج صاحبان آتے ہیں، 17 ہوتے ہیں، تو اس کی از سر نو سماعت ہونے کا امکان بھی ہے۔ اب
دو صورتیں ہیں کہ اس کا فیصلہ ہونے کے امکانات کیا ہیں. جو بظاہر آبزرویشن ابھی تک سامنے آ رہی ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ اس پر جو ہمارے آنریبل جج صاحبان ہیں ان کا کنسنسس یا اجماع یا ان کا کسی ایک فیصلے پہ اتفاق کرنا بظاہر لگ رہا ہے کہ نہیں ہو سکے گا، اور اس میں جو بھی فیصلہ آیا وہ اکثریتی بنیادوں پر آئے گا. اس میں جو فیصلہ ہے ہائی کورٹ کا ان کا بڑا واضح ہے. پشاور ہائی کورٹ کا انہوں نے کہا ہے کہ چونکہ جس پارٹی نے الیکشن ہی نہیں کنٹیسٹ کیا اور وہ پارٹی جس کا سربراہ بھی آزاد حیثیت میں جیت کر سامنے آیا اور بعد میں شامل ہوئے سنی اتحاد کونسل میں، جیسا کہ جو تحریک انصاف کے آزاد امیدوار شامل ہوئے تھے، تو لہٰذا ان کو یہ نشستیں اضافی نہیں دی جا سکتی جو مخصوص نشستیں ہیں. لیکن فیصلہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. امکان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح جورسٹ صاحبان دیکھ رہے ہیں، آبزرو کر رہے ہیں، اور ایک جو آدمی قانون کی شد بدھ رکھتا ہے تو اس پہ یہی لگتا ہے کہ اکثریتی فیصلہ آئے گا، اجماع نہیں ہو سکے گا، اور تمام جج صاحبان کا اتفاق کر لینا مشکل لگتا ہے. اگر یہ بینچ 13 کا رہتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ فیصلہ 7-6 کی نسبت سے ہو، جو اکثریتی فیصلہ 7 سے ہوگا اور اختلاف والے 6 جج صاحبان ہو سکتے ہیں. اور اگر اس کو 17 کے 17 جج صاحبان سنتے ہیں تو پھر ہو سکتا ہے کہ اکثریت کا جو فگر ہے وہ تھوڑا بڑھ جائے. ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ فیصلہ 10-7 سے یا 11-6 سے بھی یہ فیصلہ اس طریقے سے بھی آ سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ فیصلہ آنے والا ہے اگلے 1-2 ہفتے میں، جیسا کہ اس کی سماعت ہوتی ہے، تو اس وقت تک یہ تمام جو صورتیں ہیں وہ بنی رہیں گی. اس پر جو سپریم کورٹ کا اپنا ایک سٹانس ہے جس میں کہا گیا تھا، جو مجوزہ ترامیم سامنے آئی تھیں، کہ چیف جسٹس صاحب کی جو مدت ہے تعیناتی کی اس کو ایک ٹرم بنا دیا جائے، 3 سال کے لیے فکس ٹرم بنا دیا جائے اور وہ 3 سال کے لیے کام کریں. تو میرے خیال اس پر بھی اتفاق تو نہیں ہو سکا. پھر یہ تھا کہ تمام جج صاحبان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 2-2 سال کے لیے بڑھا دی جائے. یہ بھی آئینی ترمیم کے ذریعے ممکن ہے کہ ابھی سپریم کورٹ کے جج صاحبان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ 65 برس ہے تو وہ 67 برس ہو جائے، اور جو ہائی کورٹ کے جج صاحبان کی ہے وہ 62 ہے، 62 برس، تو وہ 64 برس کر دی جائے. تو اس قسم کی ترامیم بھی راستے میں ہے. اگر یہ 2 سال کی اضافی مدت والا ہوتا ہے تو اس سے تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ نہیں کہا جائے گا کہ کسی مخصوص جج صاحب کو فائدہ دینے کے لیے یہ اس قسم کا کام کیا جا رہا ہے یا ترمیم لائی جا رہی ہیں. لیکن یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر پارٹیز کو جو رولنگ اتحاد ہے ان کو میجارٹی ملتی ہے تو ملک میں استحکام آئے گا، اسٹیبلٹی آئے گی. اور وہ جو جس طریقے سے ہمارے آئین کا خلیہ بگاڑا جا چکا ہے مختلف ترامیم کر کے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت کوئی سمجھداری سے کچھ ایسی ترامیم بھی ہوں جو ایک عرصے سے نہیں ہوئیں، کہ جس سے ہمارے آئین کا بگڑا ہوا خلیہ ٹھیک ہو سکے. تو میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اس کا کم از کم جو رولنگ اتحاد ہے اس کو اتنی اہلیت اس کی ہو جائے کہ وہ آئین میں ترامیم کر سکے. ان ترامیم پر چیک بھی ہو سکتا ہے، ترامیم پر بہت کچھ سوچا سمجھا بھی جا سکتا ہے. لیکن ملک میں سیاسی استحکام اور آئینی استحکام لانے کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ جو رولنگ اتحاد ہے اس کو 2/3 میجارٹی ملنی چاہیے. لیکن فیصلہ سپریم کورٹ کے ہاتھ میں ہے، اور وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ اس پہ عمل کیا جائے گا اور وہی فیصلہ درست ہوگا. اس کے ساتھ اجازت دیجیے. خدا حافظ.